बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शतरंज एपिसोड 12। ठीक है, मैं आपसे 2 घंटे के बाद आपसे मुलाकात करूँगा, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। ये एक नई मसरूफ़ियत हाथ लग गई थी फ़िलवक़्त और कोई काम नहीं था, चनाचे मैंने उसके हर पहलू पर गौर किया। उसके बाद फ़ैसला कर लिया कि मुझे तफ़ज़्ज़ुल हुसैन से मिल लेना चाहिए, लेकिन इस सहमकाना अंदाज़ में भी नहीं कि मैं उनकी दुकान में जाऊँ और एक बार फिर मुझे जेल की सलाहों के पीछे एक ब्लैकमेलर की हैसियत से जाना पड़ जाए। चनाचे इस सिलसिले में एक अच्छी सी तजवीज़ सोची और मुलाज़मत की एक दरख़्वास्त लिखकर जेब में रख ली। उसके बाद मामूली सी लिबास में मलबूस होकर मैं घर से बाहर निकल आया। खासा बड़ा शोरूम था, कपड़े के थान भरे हुए थे। 5-6 मुलाज़मिन कपड़े की फ़रोख्त में मसरूफ़ थे। बराबर में एक पतला सा ज़ीना ऊपर की तरफ जाता था। उस ज़ीने के पास और कोई मौजूद नहीं था, इसलिए मैं इत्मीनान से ऊपर चढ़ गया। ज़ीने की सीढ़ियाँ तय करते हुए मैंने इधर उधर देख लिया, बज़ाहिर कोई मुश्तबा शख्सियत नज़र ना आई। चनाचे में ऊपर पहुंच गया। शीशे के एक बड़े से दरवाजे के पीछे सेठ तफ़ज़्ज़ुल हुसैन नज़र आ रहे थे। मैंने अंदाज़े की बिना पर ही ये सोचा कि यही सेठ तफ़ज़्ज़ुल हुसैन हो सकता है। उसके आसपास कोई नहीं था। मैंने इत्मीनान से दरवाज़ा खोला और अंदर पहुंच गया। उसने मेज़ पर से निगाहें उठाकर मुझे देखा तो फिर उसकी आंखों में हल्की सी नागवारी के असरात पैदा हुए। जी कहिए, क्या बात है? फिर जब मैंने उसे फ़ोन का हवाला देते हुए अपना तारुफ़ करवाया तो उसका रवैया यकदम बदल गया। बैठो। तफ़ज़्ज़ुल हुसैन का चेहरा ढीला पड़ गया और मैं इत्मीनान से उनके सामने कुर्सी के घसीट कर बैठ गया। वैसे तुम्हारी शख्सियत इस लिबास से हम आहंग नहीं, तफ़ज़्ज़ुल हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा और मैंने पुरहयाल अंदाज में गर्दन हिला दी। यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने ख़तरनाक आदमी हो सकते हो। बहर सूरत मैंने इन सारी बातों के लिए तुम्हें तकलीफ़ नहीं दी। अगर तुम्हारे जहन में ये ख्याल है कि मैंने किसी तौर तुम्हारे खिलाफ़ कोई हरकत की है तो उसे जहन से निकाल दो बेटे। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक सितम रसीदा आदमी हूँ। बेशक मुझसे एक गैर इंसानी हमाकत हुई है, लेकिन बेटा इंसान हूँ। इसकी जो सज़ा मुझे भुगतनी पड़ी है उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। माली तौर पर जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन ज़हनी तौर पर मुझे शदीद कर्ब से गुजरना पड़ा है। तुम तो मेरे मददगार हो, भला मैं तुम्हारे खिलाफ़ कोई साजिश किस तरह कर सकता हूँ? मुझे बताओ, जो कुछ तुमने कहा वो दुरुस्त कहा है क्या? तफ़ज़्ज़ुल हुसैन ने पूछा। आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मैंने किसी कदर खुरदरे लहजे में कहा। मुझे बेटा कहकर मुहातिब ना करें, सारी ज़िंदगी जज्बात का शिकार रहा हूँ। मज़ीद जज्बातियत में उलझ कर अपने आप को कतन अहमक समझने के लिए तैयार नहीं। ओह अच्छा, मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन यकीन करो, भरोसा करो मुझ पर बेटा। बेटा कहकर मैं तुमसे कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाना नहीं चाहता। मेरे तुम्हारे दरमियान जो बात होगी वो इसी तरह ठोस और काबिल अमल होगी जिस तरह हमारे दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू हो चुकी है। उसमें कोई रहना नहीं डाला जाएगा। जी यही बेहतर रहेगा, मैंने सर्द लहजे में कहा। तो फिर तुम्हें किस नाम से मुहातिब करूं? इसकी भी ज़रूरत नहीं, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। क्या मेरे कागजात तुम्हारे पास हैं? इस वक्त नहीं, मामले की बात हो जाए तो कागजात आपके हवाले कर दिए जाएंगे। तो क्या तुम इस बात पर तैयार हो कि मुझे हमेशा के लिए इस अजियत से निजात दिला दोगे? हाँ, मेरा तरीक़ाकार ज़रा मुख्तलिफ है। मैं आपको वो कागजात दे सकता हूँ और अगर आपके जहन में ये ख्याल हो कि मेरे पास उनकी कोई फ़ोटो स्टेट वगैरह मौजूद होंगी तो उसे बराह करम अपने जहन से निकाल दें। मुकम्मल फ़ाइल आपके हवाले किया जाएगा और जो कुछ मैं आपसे तय करूँगा वो कतई और आखिरी होगा। ठीक है, मुझे तुम पर एतमाद है, बोलो क्या चाहते हो? 1 लाख रुपए, मैंने जवाब दिया। तो तफ़ज़्ज़ुल हुसैन सोच में डूब गया, फिर बोला, ये रकम फ़राहम करना मेरे लिए मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। कोई रायत हो सकती है इसमें? नहीं तफ़ज़्ज़ुल हुसैन, मेरे ख्याल में मैं अभी सौदेबाजी करना नहीं सीखा। आप जानते हैं कि अगर ये फ़ाइल उस शख्स के पास रहता तो न जाने कितने अरसे तक मुमकिन है ताज़िंदगी वो आपको इसी जहनी कर्ज से गुजारता रहता और आपसे रकूमात वसूल करता रहता। इस तरह 1 लाख रुपए में ये फ़ाइल बहुत सस्ती है। रकम कब मिलेगी? मैंने सवाल किया। अगर तुम फ़ाइल साथ लाए हो तो ये रकम अभी मुहैया हो सकती है। नहीं, मैं फ़ाइल साथ नहीं लाया, लेकिन आप आज ही शाम को 4 बजे ये रकम लेकर किसी मुकर्ररा जगह आ जाइए, मैं फ़ाइल आपके हवाले कर दूँगा। फ़ाइल मुकम्मल तौर पर देखे बगैर मैं तुम्हें रकम नहीं दूँगा। मुझे मंजूर है, लेकिन आप ये भी सुन लें कि अगर आपने उसके अलावा मज़ीद कोई हरकत की तो फिर आपको मज़ीद नुकसानात से दो चार होना पड़ेगा। ठीक 4 बजे बहराम स्क्वायर के सामने जो कारपोरेशन पार्क है उसमें पहुँच जाइए। रकम आपके पास होनी चाहिए, फ़ाइल मेरे पास होगी। उसी शाम 4 बजे मैंने फ़ाइल एक ब्रीफ केस में रखी और उसी लिबास में चल पड़ा। हालांकि
راستہ طے کرتے ہوئے میں نے متعدد خطرات کے بارے میں سوچا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ میں تنہا رہ کر ان تمام لوگوں سے رقومات وصول نہیں کر سکوں گا جن کی فائلیں میرے پاس موجود ہیں۔ اس کے لیے مجھے چند افراد کی ضرورت ہوگی جو کہ اس طرح میں ایسے خطرات مول لوں گا جن کا تعلق بظاہر میری موجودہ زندگی سے نہیں ہے، لیکن یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ خطرات میں جان بوجھ کر خرید رہا تھا۔ لیکن بہر صورت مجھے رقم بھی جمع کرنی تھی۔ 1,00,000 روپیہ بہت ہوتا ہے، نہ جانے کس جگہ کام آ جائے۔ خاص طور سے میرے ذہن میں تغلق خان تھا۔ اس خطرناک آدمی کو اپنے لیے میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے اپنی مدد پر آمادہ کر لوں۔ اتنا عمدہ آدمی اگر میرے ساتھ شامل ہو جائے تو میرے کام میں بڑی آسانیاں پیدا ہو سکتی تھی۔ میں نے چمن سے اس شخص سے ملاقات کرنے کے لیے کہا۔ دیکھنا یہ تھا کہ چمن اسے تیار کر پاتا ہے یا نہیں، یا وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد میری مدد پر آمادہ ہوتا ہے یا نہیں۔ مغرور آدمی تھا، اس کا غرور بھی توڑنا تھا اور اس کے لیے میرے ذہن میں خاص پروگرام تھا۔ بہرام سوار کے سامنے ایک چھوٹا سا پارک تھا جو بلدیہ نے بنایا تھا۔ پارک میں جھولے وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ ننھے ننھے بچے یہاں شام کے وقت کھیلنے آ جایا کرتے تھے۔ میں کئی بار اس پارک کو دیکھ چکا تھا اور کئی بار میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش مجھے بھی اس پارک میں کھیلنے کا موقع مل سکتا۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر وہ مکان تھا جہاں میں اپنے والدین کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ پارک میں بہت سے بچے کھیل رہے تھے۔ بریف کیس میں نے ایک درخت کی آڑ میں رکھ دیا اور وہاں سے کافی دور ہٹایا۔ ٹھیک 4 بجے تفضل حسین پارک میں داخل ہوا۔ میں نے اس کی نگاہوں سے بچ کر ان کے اعتراف کا جائزہ لیا۔ بظاہر تو کوئی اور نہیں تھا۔ تفضل حسین کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا اور وہ بظاہر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ چند ساعت کے بعد میں ان کے قریب پہنچ گیا اور وہ چونک پڑا۔ اور تم آ گئے؟ وہ لمبا سانس لے کر بولا۔ ہاں آئیے، میں نے کہا۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اس درخت کے پاس پہنچ گیا جہاں وہ بریف کیس رکھا تھا۔ میں نے تفضل حسین کے ہاتھ سے اس کا بریف کیس لے لیا اور اسے کھول کر دیکھا۔ نوٹوں کی گڈیاں سجی ہوئی تھیں۔ یقینی طور پر یہ پورے 1,00,000 تھے۔ چنانچہ میں نے اپنا بریف کیس اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آپ پورے اطمینان سے اسے چیک کر لیں۔ جس طرح آپ نے دیانتداری سے اپنا کام سر انجام دیا ہے، اسی طرح میں نے بھی دیانتداری سے اپنا کام کیا ہے۔ تفضل حسین، آپ ایک ایک کاغذ دیکھ لیں۔ اگر آپ کہیں غیر مطمئن ہوں تو مجھے بتائیے۔ ابھی آپ کی رقم میرے پاس موجود ہے۔ یہاں کوئی خطرہ تو نہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، کوئی خطرہ نہیں، آپ اطمینان سے یہاں اس بینچ پر بیٹھ جائیے۔ درخت کی دوسری سمت پڑی ہوئی سنگی بینچ کی طرف اشارہ کیا اور تفضل حسین بینچ پر جا بیٹھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے بریف کیس کھولا اور پھر وہ فائل نکالی۔ اس کے بعد وہ فائل کا ایک ایک کاغذ دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی، لیکن شاید تفضل حسین شریف ہی آدمی تھا۔ ابھی تک کوئی ایسی مشتبہ شخصیت نظر نہیں آئی تھی جس کے بارے میں یہ سوچ سکتا کہ اسے تفضل حسین نے اپنی مدد کے لیے بلایا ہوگا۔ وہ جلدی جلدی سارے کاغذات دیکھتا رہا۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا، لیکن چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے پوری فائل دیکھ کر بند کر دی اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ بالکل مکمل فائل ہے، وہ بھاری لہجے میں بولا، تو گویا ہمارے درمیان سودا بخیر و خوبی طے ہو گیا۔ سودا مت کہو اسے بیٹے، ایک بار پھر میں تمہیں بیٹا کہہ رہا ہوں۔ اب تو تمہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ میرے ان الفاظ میں کوئی کھوٹ نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ تم نے تو مجھے ذہنی کرب سے نجات دلائی ہے۔ کاش میں تمہارے بارے میں کچھ جان سکتا۔ شکریہ تفضل حسین، بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے درمیان ایک صحیح سودا ہو گیا۔ اس سے زیادہ میرے بارے میں جاننا نہ آپ کے لیے سود مند ہوگا، نہ میرے لیے۔ میں نے جواب دیا اور بریف کیس اٹھا کر چل پڑا۔ پارک سے نکل کر میں نے تیزی سے ایک سمت کا رخ کیا اور جس قدر جلد ممکن ہو سکا وہاں سے دور نکل گیا۔ میں اب بھی اس بات سے کسی قدر خوفزدہ تھا کہ کہیں تفضل حسین نے کوئی گہری چال نہ چلی ہو، لیکن بہت سے علاقے گھومنے کے بعد جب میں اپنے گھر پہنچا تو مجھے اطمینان ہو چکا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ رات کو عظمت حسب معمول اپنے گھر ہونے کے بعد میرے پاس پہنچا۔ اس کے پاس لیڈی جہانگیر کا ایک لفافہ موجود تھا جو اس نے میرے حوالے کر دیا۔ رسمی گفتگو کے بعد میں نے لفافہ کھول کر دیکھا، لکھا تھا ڈیئر منصور، پروگرام کے مطابق میں طارق سے گرینڈ ایونیو کے ایک ریسٹورانٹ میں ملی جس کا حوالہ مجھے خود طارق نے دیا تھا۔ میں نے اپنی دانش میں تو بہت عمدہ اداکاری کی ہے، لیکن یہ نہیں جانتی کہ اس میں کس حد تک کامیاب رہی ہوں۔ میں نے طارق سے کہا کہ میں بہت خوفزدہ ہوں۔ کیوں نہ میں ملک چھوڑ دوں اور کچھ عرصے کے لیے باہر چلی جاؤں، کہیں یوں نہ ہو کہ منصور دوسری کوشش کرے۔ اس بات پر طارق نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ میری دن رات نگرانی کی جا رہی ہے اور منصور کو اس سلسلے میں کامیابی نہ ہوگی۔ تب میں نے طارق سے پوچھا کہ اگر وہ کہے تو میں منصور کے بارے میں پولیس کو کوئی نئی رپورٹ دے دوں، پولیس کو پرانے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے بتاؤں کہ منصور اب مجھ سے انتقام لینے پر آمادہ ہے۔ اس طرح پولیس بھی اس کے پیچھے لگ جائے گی، لیکن طارق نے مجھے منع کر دیا۔
اور کہا کہ یہ مناسب نہیں ہوگا، مجھے اس پر اعتماد رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی۔ اگر کوئی مزید ہدایت ہو تو عظمت کو زبانی سمجھا دو۔ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، زیادہ تر ہمارے پیغامات زبانی ہونے چاہیے کیونکہ وہ کم وقت اب پوری طرح مستعد ہو چکا ہے۔ اس کی صحت بھی اب بالکل ٹھیک نظر آتی ہے سوائے اس ہاتھ کے جو اب اس کے پاس نہیں۔ تمہاری گل۔ پرچہ پڑھنے کے بعد میں نے اسے پھاڑ دی اور کوئی خاص بات عظمت نہیں منصور بھیا، بس باقی بات سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ آرام کرو اور لیڈی جہانگیر کا خیال رکھنا، میں نے کہا اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مسحری ہلنے لگی، ہانسی زور زور سے ہلی تھی، میں شاید کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً میری آنکھ کھل گئی، یہ حسینہ تھی جو میرے بستر پر کود رہی تھی۔ کیا مصیبت آ گئی ہے تم پر جو یوں کود رہی ہو؟ میں نے کروٹ بدل کر کہا۔ وہ ٹنن ٹنن آئی تھی۔ کون؟ میں نے ناک سکوڑ کر کہا۔ ارے وہی جو اس کالے کوے میں چیختی رہتی ہے، خدا ہی سمجھے گا تجھے حسینہ، کم از کم اپنی بات تو ڈھنگ سے سمجھا دیا کر۔ میں جمائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ ہم نے کہا تھا نا وہ جو تم کان سے لگا کر ہالو ہالو کرتے ہو نا، اسی میں گھنٹی بجی تھی اور کوئی اور تو تھا نہیں، ہم نے ہالو ہالو کر لیا، وہی بول رہے تھے۔ کون؟ میں اس کی بات سمجھ گیا، کسی نے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی۔ بڑے صاحب؟ اوہو چمن، اچھا پھر؟ بس کہنے لگے منصور کو بلا دو، کچھ کام ہے۔ میں نے کہا کہاں بلا دوں؟ تو کہنے لگے اسی میں بات کرا دو، جلدی سے جاؤ سو ہم جلدی سے آگے، اور اب تمہیں اٹھائے جا رہے ہیں پر تم اٹھتے ہی نہیں۔ ارے اچھا چلو جلدی سے ناشتے وغیرہ لگا دو، میں بھی منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ اور ان سے بات نہیں کرو گے؟ ہاں ہاں کیے لیتا ہوں، میں نے جواب دیا اور جلدی سے پہنچ گیا جہاں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا، لیکن پھر یہ دیکھ کر میں نے گہری سانس لی کہ ٹیلی فون کا ریسیور اپنی جگہ رکھا ہوا تھا۔ احمد حسینہ نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ بہر صورت میں نے ریسیور اٹھا کر چمن کے نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف سے فوراً ہی چمن سے رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو، مجھے فون کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں وہ تغلق خان آنے والا ہے، میں نے تمہارے بارے میں تو اسے نہیں بتایا، بس یوں ہی اسے بلا لیا تھا۔ چمن بولا تو میں ہمتاً گوش ہو گیا۔ وہ کس وقت پہنچے گا؟ 11:30 بجے تک، لیکن تم اس سے پہلے ہی آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ اور باتیں بھی کرنی ہے۔ چمن نے کہا میں پہنچ رہا ہوں بس، میں نے جواب دیا اور ریسیور واپس رکھ دیا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے تیاریاں کی۔ ایاز کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ناشتہ کر کے جا چکا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے آج صبح کو اٹھنے میں دیر ہو گئی، حالانکہ عام حالات میں جلدی جاگ جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری کار اس جگہ پہنچ گئی جہاں چمن کا اڈا تھا۔ میں نے کار پار کر کے لا کی اور چمن کے اڈے میں داخل ہو گیا۔ یہاں سے اب سب لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ چند ساتھ کے بعد میں چمن کے پاس پہنچ گیا۔ وہ حسب معمول اپنے تخت اطاؤس پر بیٹھا احکامات صادر کر رہا تھا۔ اچھی خاصی بادشاہت تھی چمن کی، مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا اور اپنے نزدیک بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے قریب جب بیٹھا، پھر وہ اپنے گرگوں کو ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا۔ ان سے فارغ ہوا تو میری طرف متوجہ ہو کر بولا، ہاں منصور تم کہو، تغلق خان کے بعد سلسلے میں تمہارے ذہن میں کیا بات ہے؟ چھپانے کی بات نہیں ہے چمن، بس سوچ رہا تھا کہ تغلق خان بہت بڑی چیز ہے اور میں معمولی سا آدمی، لیکن میرے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر ایسا آدمی سیٹھ جبار کے خلاف میرے ساتھ شامل ہو جائے تو بڑا لطف آئے گا۔ مسئلہ تو تھا۔ چمن نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی، پھر بولا مشکل ہے منصور، ناممکن ہے۔ تغلق خان کو تم جانتے نہیں ہو، وہ بہت اونچی چیز ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی کے لیے کام نہیں کر سکتا، لیکن وہ آزادی سے کام کرنے کا قائل ہے۔ مشکل ہی ہے کہ وہ کسی کے احکامات پر رہ کر کام کرے۔ میں احکامات کی بات نہیں کر رہا چمن، بس میں اسے اپنا مددگار اور ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ مل کر سیٹھ جبار کے خلاف کام کرو گے؟ چمن نے پوچھا۔ ہاں میں نے جواب دیا۔ چمن خاموش ہو گیا، پھر اس نے کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں کہا، بہرحال ٹھیک ہے تم کوشش کر لو، لیکن مجھے امید نہیں، وہ بہت مغرور آدمی ہے، مجھے بھی خاطر میں نہیں لاتا اور میں بھی اس سے الجھتا نہیں ہوں کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں۔ ٹھیک ہے میں کوشش کر لوں گا، ناکام رہا تو بھی کوئی حرج نہیں، میں نے جواب دیا۔ چمن تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر وہ شانے ہلا کر بولا، اس طرح تو تمہیں بلانے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا۔ دراصل میرے ذہن میں کچھ منصوبے تھے، میرا خیال تھا کہ میں تمہیں ان راستوں پر لے آؤں، بات ہوئی تھی نا ہمارے درمیان، میں نے تم سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے کچھ سوچنے دو، اور اگر سچی بات سننا پسند کرو منصور تو میں نے تمہیں پارٹنرشپ کی پیشکش کی تھی وہ بھی اسی خیال کے تحت کی تھی۔ کس خیال کے تحت؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ دیکھو منصور، میرا کوئی ایک کام نہیں ہے، اس کا اندازہ تم بھی کر چکے ہوں گے۔ میں نے بھی کچھ ہاتھ پاؤں مارے ہیں اور اس سلسلے میں مجھے ہمیشہ بہتر ساتھیوں کی تلاش رہی ہے۔ تمہارا کیس تو مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر میرے اپنے تجربے نے مجھے بتایا کہ تم نہایت ٹھوس شخصیت کے مالک ہو، ذہین بھی ہو اور میرے لیے کارآمد بھی ہو سکتے ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر تم تیار ہو گئے تو تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لوں گا۔
مگر مسئلہ کیا ہے یہ تو بتاؤ، میں نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ میرا کچھ مال ہے جسے چند جگہوں پر پہنچانا ہے۔ ان جگہوں کے بارے میں تمہیں تفصیلات مہیا کر دوں گا، بشرطیہ یہ کہ تم پسند کرو۔ اس سے تمہیں بھی ایک فائدہ ہوگا۔ وہ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ تم مشرق وسطیٰ کی ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں اپنی ماں اور بہن کو تلاش کر سکو گے جہاں عموماً یہاں کی لڑکیاں پہنچا دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر تم یہ کامیاب ٹور کر آئے تو تمہاری مالی حالت بھی کافی بہتر ہو جائے گی، اتنی بہتر کہ تم بڑی باقاعدگی سے کوئی اعلیٰ قسم کا کاروبار کر سکتے ہو۔ دراصل تمہارے بارے میں بہت غور و خوض کیا، دعا تو میری یہی ہے کہ تمہاری امی اور بہن زندہ سلامت ہوں۔ خدا کرے وہ تمہیں مل جائے، لیکن جو وقت گزر رہا ہے میری تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آخر اس طویل گمشدگی کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، پس منظر مسئلہ کچھ بھی تھا، ان دونوں کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو کیا ملا؟ میں نے بڑبڑانے کسی انداز میں کہا۔ میں خاموش نگاہوں سے چمن کو دیکھ رہا تھا، چند لمحات تک خیالات میں گم میری صورت تکتا رہا۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو چمن؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ بس منصور، ان دونوں کا خیال آ گیا جنہیں میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، لیکن جن کے لیے میرا دل اسی طرح دکھتا ہے جیسے میں ان سے اچھی طرح واقف ہوں، ان سے مل چکا ہوں۔ چمن کی آواز بھاری ہو گئی۔ چمن میرے دوست، بار بار تمہارے احسانات کا تذکرہ کچھ بھلا نہیں لگتا۔ میں تمہاری بے حد عزت کرتا ہوں اور خود میں یہ مجال نہیں پاتا کہ تمہاری کسی بات سے انکار کر دوں، لیکن جہاں تک ماں اور بہن کی تلاش کا معاملہ ہے، میں باہر کے ممالک میں بھی انہیں کہاں تلاش کروں گا؟ کون سی جگہ انہیں ڈھونڈوں گا؟ کیا اس وسیع دنیا میں مجھ جیسا بے مایہ انسان ان گمنام ہستیوں کو تلاش کر سکے گا؟ میرا ایمان ہے چمن کے سیٹھ جبار ان دونوں کے بارے میں جانتا ہے۔ اگر اس کی زبان کھل جائے تو یوں سمجھو ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ مجھے تھوڑی عرصہ کی مہلت اور دے دو چمن، اس کے بعد تمہاری ہدایات پر عمل کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہوگی۔ اس تھوڑے عرصے میں تم کیا کرو گے؟ جو کچھ بھی بن پڑا، بس کسی طرح سیٹھ جبار کو مجبور کرنے کا چانس مل جائے گا۔ چمن خاموش ہو گیا، لیکن اس خاموشی کے بعد اس نے کوئی اور بات شروع بھی نہ کی تھی کہ تغلق خان آ گیا۔ وہ اچانک ہی اندر داخل ہو گیا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے دیکھ کر سکر کہ یہ لڑکا پھر یہاں موجود ہے۔ چمن، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مردوں میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا ہے کیا؟ تغلق خان، منصور میرا بہت عزیز دوست ہے، میں نے تمہیں اس دن بھی بتایا تھا۔ آؤ بیٹھو، میں تمہارا اس سے تفصیلی تعارف کراؤں۔ منصور تم سے ملنا بھی چاہتا تھا، چمن نے کہا۔ نہیں بھائی، میں ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں، کسی خراب چکر میں نہیں پڑتا۔ بھگاؤ اس لڑکے کو، تم سے بات کرنی ہے۔ چل بھائی، گولی ہو جا۔ میں نے چمن کی طرف دیکھا اور چمن خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر مجھے دیکھنے لگا۔ تب میں نے چمن سے کہا، تغلق خان سے پوچھو چمن، یہ مرد کسے سمجھتا ہے؟ ارے چمونے، جا میرے لل، بھاگ جا یہاں سے بچے، ایسی باتیں نہیں پوچھتے۔ چل اٹھ جا، شاباش۔ یہ میرے محسن کا اڈا ہے تغلق خان، اور تم اس کے دوست ہو، اس لیے میں بھی خاموش ہوا جاتا ہوں، ورنہ ساری زندگی کے لیے تمہارا غرور ہاتھ میں ملا دیتا۔ اچھا چمن، میں چلتا ہوں۔ میں اٹھ گئی، لیکن تغلق خان کو میری بات لگ گئی۔ اس نے ایک ہاتھ سیدھا کر کے میرا راستہ روک لیا۔ چمن، یہ لڑکا تیری شہ پر بولا ہے، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ مجھ سے بات کرو تغلق خان، بہن سے اور چیتے کا فرق سمجھتے ہو؟ اگر نہیں تو کہیں اور ملنا سمجھا دوں گا، ہٹاؤ ہاتھ۔ میں نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور آگے بڑھ گیا، لیکن تغلق خان جلدی سے آگے بڑھ کر پھر میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تیری شہ پر بولا ہے چمن، جواب دے۔ سمجھنے کی کوشش کرو تغلق خان، منصور بہت اچھا لڑکا ہے۔ لڑکا نہیں، چیتا ہے چیتا، اور مجھے بہن سے اور چیتے کا فرق سمجھانے پر آمادہ ہے۔ سمجھ لوں، فرق پر بات کروں گا تو تم سے، تغلق خان نے کہا۔ اجازت دے دو چمن، اس کے بعد ہم دوستی کر لیں گے، میں نے کہا۔ ارے نہیں منصور، یہ کس چکر میں پڑ گئے تم؟ چمن گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ یار تو بڑا تنگ دل ہو گیا ہے چمن، ذرا تیرے میدان میں کھیل لیں گے تو کون سی خرابی ہو جائے گی؟ تغلق خان بولا۔ تغلق خان، تم ابھی تک نہیں بدلے، چھیڑ چھاڑ کر جھگڑے نکالنے کی عادت نہیں گئی تمہاری؟ منصور تم سے دوستی چاہتا ہے۔ چمن نے دوبارہ بات برابر کرنے کی کوشش کی، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، تم جاؤ منصور، میں پھر کسی وقت تم سے بات کروں گا۔ وہ آگے بڑھا۔ دوستی ختم چمن، تم تغلق خان کی عادت سے واقف ہو۔ تغلق خان ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھتا جو دوست کے خلاف کوئی بات سن کر خاموش رہیں۔ چھوڑ دے اس کا ہاتھ، ہم باہر جا کر فیصلہ کر لیں گے۔ چمن کی کیفیت سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بدحواس ہو گیا تھا، نہ وہ تغلق خان سے بگاڑ سکتا تھا نہ مجھ سے۔ اس وقت اس کی ساری ذہانت دھری رہ گئی۔ میں نے اس سے کلائی چھڑا لی۔ آؤ تغلق خان، تم بہت اونچی چیز ہو، میں بھی زندگی میں کوئی مقام حاصل کرنے کے چکر میں ہوں۔ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا، میں وعدہ کرتا ہوں چمن کسے قتل نہیں کروں گا، لیکن اس مغرور آدمی کے چہرے پر اپنا نشان ضرور چھوڑ جاؤں گا تاکہ اسے یاد رہے۔ مرد دونوں ہی پاگل ہو، مرو۔ چمن برا سا منہ بنا کر پیچھے ہٹ گیا، اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ تغلق خان انہی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کر کے کہا، آؤ تغلق خان،
اپنی پسند کی جگہ پر چلو، تمہارا دماغ تمہاری پسندیدہ جگہ پر درست کروں گا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں فیصلہ کر لو چمن، چوہا نہیں، لاشیں ٹھکانے لگانے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ چمن کا لہجہ بدل گیا تھا، میرا بھی دماغ گھوم گیا تھا، تغلق خان نے ضرورت سے زیادہ بدتمیزی کی تھی، اس کا غرور توڑنا اب ضروری ہو گیا تھا، ورنہ آگے چل کر نہ جانے کیا کیا برداشت کرنا پڑے گا۔ تغلق خان نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، اس کا چہرہ خون کی طرح سرخ ہو گیا، لمبے لمبے ہاتھوں کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ تھا۔ میری آنکھوں میں جلال بابا گھوم گئے، بلا شبہ ان معاملات میں وہ میرے لیے ایک روحانی حیثیت رکھتے تھے، اور نہ جانے اس تصور نے کون سی حس بیدار کر دی، میں خود ہی آگے بڑھ گیا۔ تغلق خان ریسلرس کے انداز میں سینہ آگے کر کے مجھ پر جھپٹا، اور اس نے مجھے اپنے لمبے ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ میں نے بھی سینہ پھولا کر سانس روک لی اور دونوں کھلے ہوئے ہاتھ اس کے کانوں پر مارے، یقیناً ان کی ضرب زوردار تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ تغلق خان کے دونوں ہاتھ جلدی سے کھل گئے، اس نے دانت کچکچا کر پھر ہاتھ پھیلائے اور مجھے گرفت میں لینے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے موقع نہیں دیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے ایک ہاتھ کی کلائی پکڑ کر پوری قوت سے کھینچی۔ جو ہی وہ آگے بڑھا، میں نے اپنا پاؤں اس کے پاؤں میں پھنسا کر اسے گرا دیا۔ تغلق خان بری طرح گرا تھا، لیکن گرینڈیل ہونے کے باوجود وہ بے حد پھرتیلا تھا۔ نیچے گرتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے اچھل کر مجھے ٹکر مارنے کی کوشش کی، لیکن اب تو وقار کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ میرے حلق سے ایک دھاڑ نکلی اور میں نے گھوم کر سیدھی لات اس کے سر پر ماری، وہ رکا تو میری دوسری لات بھی اس کے سر پر پڑی اور تغلق خان کا سر چکرا گیا، لیکن میں رکا نہیں۔ میں نے اسے گھونسوں پر رکھ لیا اور تغلق خان کے جبڑے ہل گئے، وہ ابھی تک مجھے ایک ہاتھ بھی نہیں مار سکا تھا، بس ہاتھ پھیلا پھیلا کر مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب وہ اس کوشش میں ناکام رہا تو دفعتاً اس نے پیچھے ہٹ کر چاقو نکال لیا۔ چاقو کا کھیل نہیں ہوگا تغلق خان، چمن آگے بڑھ کر بولا، لیکن تغلق خان نے گھراتے ہوئے چمن پر حملہ کر دیا، وہ پاگل ہو گیا تھا۔ چمن بمشکل اس کی زد سے بچا، دوسرے لمحے اس نے اپنے آدمی کو آوازیں دینا شروع کر دی اور 4-5 خطرناک شکل آدمی اندر گھس آئے۔ اندر کی صورتحال دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے تھے۔ پکڑو اسے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، چمن چیخا، لیکن اس دوران میں تغلق خان نے ایک اور چاقو نکال لیا۔ اب اس کے دونوں ہاتھوں میں کھلے ہوئے چاقو تھے اور وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر ایسے ہی آثار تھے جیسے سب کو دشمن سمجھ رہا ہو، پھر اس کی گراہٹ ابھری، آ جاؤ آ جاؤ سب آ جاؤ، ایک ایک کو ڈھیر نہ کر دوں تو تغلق خان نام نہیں۔ اس نے چمن کے آدمی کو للکارا، چمن ان سب کو پیچھے ہٹا لو اگر تم میرا نقصان نہیں چاہتے، میں نے کہا، اور تغلق خان کے ایک حملے سے بچنے کے لیے اسے جھکائی دی، لیکن تغلق خان نے فوراً پلٹ کر میری کمر پر وار کرنے کی کوشش کی اور چاقو میری کمر سے صرف 1 انچ کے فاصلے سے گزر گیا۔ اب اسے کوئی موقع دینا، خود کی ہلاکت میں ڈالنا تھا خود کو۔ میں آگے بڑھا اور چاقوؤں کو کلائی پر روکا، پھر چانٹی مار کر اس کی دونوں کلائیاں ایک دوسرے سے ملائیں اور اس کے بعد الٹی گلا بازی کھا کر اسی گردن میں کینچی ڈال کر اسے گھما دیا۔ تغلق خان ہوا میں اچھل کر چت گرا اور جو ہی اس کے ہاتھ مڑے، میں نے اس کی دونوں کلائیوں پر ضربیں لگائی، مٹھیاں کھل گئی اور پھر اسی کلائیوں پر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے جھک کر دونوں چاقو اس کے ہاتھوں سے نکال لی اور دوسرے لمحے میں نے ان چاقوؤں کی نوکوں سے تغلق خان کی کشادہ پیشانی پر راز بنا دیا، دونوں نشانوں سے خون پھوٹ پڑا۔ میں نے تیز چاقو کی ایک لکیر تغلق خان کی گردن پر بنائی، دوسری اس کے دل کے مقام پر، اور پھر الٹا کود کر الگ کھڑا ہو گیا۔ اب میں نے پہلی بار چمن اور اس کے ساتھیوں کی شکلیں دیکھی تھی، ان کی آنکھوں میں تحسین کے جذبات تھے۔ تغلق خان نے گردن بمشکل جھٹکی اور اٹھ کر بیٹھ گیا، خون اس کی آنکھوں میں رنگ آیا تھا۔ قتل نہیں کرے گا چمو نے؟ اس بار اس کی آواز ڈھیلی تھی۔ ابھی میں نے ایک بھی قتل نہیں کیا تغلق خان، میں نے جواب دیا۔ چل ابتدا کر لی۔ وہ آنکھوں سے خون پوچھتا ہوا مسکرایا، یہ یار کا گھر ہے، جو کچھ ہوا اسی کا افسوس ہے۔ یہ چیتا کہاں سے پکڑا ہے چمن؟ کون سے جنگل سے تلاش کیا ہے یار؟ اس نے تو دل خوش کر دیا۔ لے سہارا دے، اٹھا نہیں جا رہا۔ تغلق خان نے ہاتھ پھیلا دیا، چمن اور اس کے ساتھیوں نے سہارا دے کر اسے کھڑا کیا۔ میں نے دونوں چاقو بند کر کے جیب میں رکھے اور چمن سے بولا، پھر آؤں گا چمن، دل میں خون کی پیاس ابھر رہی ہے۔ چمن نے مجھے اشارہ کیا کہ میں چلا جاؤں اور میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے واپس جا رہا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا انتہائی ڈرامائی طور پر ہوا تھا۔ میں چمن کی پریشانی بھی سمجھتا تھا اور مجھے اس کا افسوس تھا۔ بہرحال اب تو ہو ہی چکا تھا، دیکھنا یہ تھا کہ چمن پر کیا رد عمل ہوتا ہے۔ وہ تغلق خان سے کسی قدر دبا دبا سا محسوس ہوتا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو بھگتنا تھا، بس ایک بات کا افسوس تھا، تغلق خان اس طرح ہاتھ سے نکل گیا، ورنہ جاندار چیز تھی۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا اور اس کی فکر کرنا بیکار تھی۔ وہاں سے گھر کا رخ کیا ہی تھا۔ شام کو یاد واپس آیا، بہت خوش تھا۔ چند تصویریں نکال کر میرے سامنے ڈالی اور میں چونک پڑا۔ یہ مسعود اختر اور اینجل کی تصویریں تھیں۔ اینجل غسل کے لباس میں تھی اور کئی پوز ایسے تھے جو میرے لیے نہایت کرامت تھے۔ میں ایاز کی اس کارکردگی پر متحیر رہ گیا۔ ایاز کو میں نے آج دن کا واقعہ نہیں بتایا تھا۔ رات کو 8 بجے چمن آ گیا، مجھے بے چینی سے چمن کی آمد کا انتظار تھا۔ بہرحال میں نے بڑے
तबाक से उसका इस्तकबाल किया। हेलो चमन। हेलो मंसूर, आज तो तुमने सारी ज़िंदगी की तजुर्बात गारत करके रख दिए हैं। अफ़ज़ाल खान के सिलसिले में ही हैरान था, लेकिन आज तुम्हें देखकर मेरे जहन में नई हैरतों ने जन्म लिया है। ये सब कुछ तुमने कहाँ से सीखा मंसूर? शर्मिंदा कर रहे हो चमन। मुझे बेहद अफसोस है कि तुम्हारे अड्डे पर, हाँ ये बहुत बुरा हुआ। मैं तुमसे मुलाकात के लिए बेचैन था, लेकिन जानबूझकर तुम्हारी तरफ रुख नहीं किया जब तक मुकम्मल इत्मीनान ना कर लिया। क्यों? मैंने पूछा। भाई बस क्या बताऊँ, कह रहा था ना कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। तगल्लु खान शायद ज़िंदगी में पहली बार तुम्हारे हाथों इस तरह ज़लील हुआ है। उसकी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह शिकस्त नहीं खाई। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि मैं भी उससे बहुत कुछ सीखा है, और मैं खुद इस बात पर हैरान हूँ कि वो यहाँ वापस कैसे आ गया, और अगर आया है तो किस मकसद के तहत आया है। तुम्हारी बात पर मैंने तुमसे कहा था ना कि वो इतनी ऊंची चीज़ है कि किसी छोटे मोटे मसले में दिलचस्पी लेना पसंद ही नहीं करेगा। मेरे जहन में तो रह रहकर एक शुबहा उभरता है, वो ये कि कहीं सेठ जब्बार ने तो उसे यहाँ नहीं बुलाया। अगर ये बात भी है तो चमन, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, सेठ जब्बार ने उसे किसी भी मकसद के तहत बुलाया हो, उसका वास्ता दोबारा मुझसे ही पड़ेगा ना। मैंने बड़े एतमाद से कहा, और चमन तहसीन आमेज़ निगाहों से मुझे देखने लगा। मंसूर, तुम यकीन करो कि अब तो मैं तुम्हारे बारे में भी हैरान होने लगा। मुझे कदम कदम पर हैरतों का सामना करना पड़ा है। अगर तुम्हारी तरह का कोई बासलाहियत नौजवान किसी से इंतकाम लेने पर तुल जाए तो बिलाशुबा खतरनाक तरीन साबित हो सकता है। तुम सेठ जब्बार की कोठी में घुसकर उससे क्यों नहीं जा भिड़े? ये सारी बातें अब मुझे बहुत हैरान कर रही हैं मंसूर। मैं तुम्हारे बारे में तफसील जानना चाहता हूँ। हालांकि तुम बारहा ऐसी शक्लों में मेरे सामने आए हो कि अगर मेरी बारीक बीनी निगाहें तुम्हारा जायज़ा ना ले लेती और मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा ना हो जाती, तो शायद मैं तुम पर तवज्जो नहीं देता। तुम एक जेब कतरे के साथ मेरे पास पहुंचे, वो तुम्हारा दोस्त है। फिर लेडी जहांगीर जैसी औरतों ने तुम पर इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दिया। इससे पहले भी तुम हालात का शिकार होते रहे। ये सब कुछ क्यों हुआ मंसूर? आखिर वजह क्या थी? तुमने अपने तौर पर अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अपने दिफा के लिए ही सही, तुमने अपने दुश्मनों को ख़त्म क्यों नहीं किया? बड़ी ही हैरान कुन बातें हैं, बेहद ताजुबेज़। मैं सोचता हूँ तो मुझे हैरत होती है। चमन ने गर्दन झटकते हुए कहा। चमन, तगल्लु खान को इस तरह ज़िक पहुँचाने में मेरी अपनी कोशिशों का दखल नहीं था। बस उसने इस तरह बदतमीज़ी की थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। बाकी जहाँ तक रहा अपने दुश्मनों से निमटने का सवाल, तो यकीन करो चमन, एक बार फिर कहूँगा कि बचपन ही से मैंने वतन और इंसानों से मोहब्बत करना सीखा है, और प्यार मोहब्बत के सबक को जारी रखना चाहता हूँ। लेकिन बदनसीबी मुझे बार बार बुराइयों की जानिब धकेल रही है। मैं माशी का बुरा किरदार नहीं हूँ, लेकिन बुरा बनने पर मजबूर हूँ चमन। अगर आज भी मेरी माँ और बहन मुझे मिल जाएं तो मैं अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ कर दूँगा, उनसे कोई तारुज़ नहीं करूँगा। हालांकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। सेठ जब्बार अगर अपनी फितरत बदलकर मुझे मेरी माँ और बहन का पता बता दे तो यकीन करो मैं उसे भूल जाऊँगा। मैं मुजरिम नहीं बनना चाहता चमन, मैं जुर्म करना नहीं चाहता। चमन गर्दन झुकाकर किसी सोच में डूब गया, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे अफसोस है मेरे दोस्त, मुझे इंतहाई अफसोस है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका। काश मैं एक इंसान को इंसान बनाने में अपना किरदार अदा कर सकता, लेकिन मैं भी बेबस हूँ मंसूर। मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि तगल्लु खान अब साय की तरह तुम्हारे पीछे लगा रहेगा। वो तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लेगा, बस वो इसी किस्म का आदमी है। तुम्हारे हाथों लिख उठा चुका है, अब उस वक्त तक कोई काम नहीं करेगा जब तक तुम्हें नीस्तो नाबूद ना करते। इस तरह तुमने एक और दुश्मन का इजाफा कर लिया। चमन की बात पर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा है चमन, अगर मैं उनमें एक का इजाफा हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे दोस्त भी तो हैं। मेरे दोस्तों ने जिस तरह मुझसे हमदर्दी का इजहार किया है, मैं उसे कैसे फरामोश कर सकता हूँ? मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे दुश्मनों की तादाद हर चंद के बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं उनकी मोहब्बत इन दुश्मनों की नफ़रत पर भारी है। मुझे तो रह रहकर बस ये शर्मिंदगी सता रही है कि तुम्हारे अड्डे पर मेरे हाथों ये हरकत हो गई। काश ऐसा ना होता। तगल्लु खान तुम्हारा अभी दुश्मन हो गया होगा चमन। उसने इस सिलसिले में कोई बात तो नहीं की, लेकिन मैं उसकी ना परवर से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मुमकिन है वो मेरी जानिब रुख ना करे, चूँकि मेरे घर के अहाते में किसी तरह किसी दूसरे के हाथों ज़लील हुआ है, लेकिन दोस्ती वो मुझसे भी नहीं रखेगा अब। मुमकिन है वो मेरे सामने ही ना आए, चमन ने जवाब दिया। खैर इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मेरे जहन में ये था कि वो मेरा साथ दे, लेकिन अब खेल ही उलट गया। मैं भी तुम्हारी इस बात पर गौर कर रहा हूँ कि मुमकिन है वो सेठ जब्बार का साथी हो, लेकिन अब जो होगा देखा जाएगा। एक और सही, क्या फ़र्क पड़ता है?
میں نے کہا اور چمن کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری تو خواہش ہے منصور کہ تم میری بات مان لو۔ کون سی بات؟ وہی ایک ٹوور کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگ جائے گا بس، اس سے زیادہ تو نہیں صرف ہوگا۔ اس دوران میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے فرائض میں سنبھال لوں گا۔ امی اور فریدہ کی تلاش اسی طرح جاری رکھوں گا جس طرح تم اپنے طور پر لگن سے کوشش کر رہے ہو۔ تمہیں میرے حلوف پر یقین ہوگا منصور کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں غلط نہیں کہہ رہا۔ اس طرح مجھے سکون ملے گا۔ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو تعلق خان بھی تمہیں تلاش کر کے مایوس ہو جائے گا، پھر ممکن ہے وہ دوسرے معاملات میں مصروف ہو جائے۔ مجھے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی کیونکہ میرے لیے دوہری مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں ان مشکلات سے نکل سکتا ہوں۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ چمن نے بلا شبہ بے لوث میرا ہاتھ ساتھ دیا۔ اس نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا، ہر چند کہ اب میرے پاس لیڈی جہانگیر کی دیے ہوئے 2 مکانات بھی تھے جن کا ابھی تک کوئی مصرف دریافت نہیں ہو سکا۔ لیکن میں چمن کی محبت کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ چمن امید اور بیم کی نگاہ سے مجھے دیکھتا رہا، پھر میں نے گردن ہلا کر کہا، اچھا چمن، مجھے صرف 15 دن کی مہلت دے دو۔ 15 دن کے بعد تم جس طرح کہو گے میں اسی پر عمل کروں گا۔ چمن جہاں بھیجو گے چلا جاؤں گا، لیکن یہ 15 روز کی مہلت ضروری ہے۔ میں اس بات پر چمن کی آنکھوں میں مسرت کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ وعدہ کرتے ہو منصور؟ ہاں چمن، وعدہ۔ 15 دن کے بعد میں تمہاری ہدایت کے مطابق عمل کروں گا، میں نے کہا، اور چمن نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھا دیا۔ بس اب میں چلتا ہوں، لیکن خدا کے واسطے آئندہ تعلق خان کے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا۔ اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ وہ کسی طرح تمہاری مدد کر سکتا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اب تم نے اس کے بارے میں اچھی طرح اندازہ کر لیا ہوگا۔ وہ تمہارا دشمن تو ہو سکتا ہے، دوست نہیں۔ ہاں میں خیال رکھوں گا، میں نے کہا، اور چمن چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چمن نے جو فرمائش کی تھی اس سے کسی طرح گلو حلا سے ممکن نہیں۔ باہر صورت اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، اس کے لیے اتنا کام تو کرنا بنتا تھا۔ پھر کون سا امیر فریدہ میرے سامنے آ گئی تھی کہ میں دوسری باتوں کو نظر انداز کر دیتا۔ ابھی تو انہی لوگوں کے درمیان زندگی گزارنی تھی، نہ جانے دکھ کا یہ سفر کتنا طویل ہوگا۔ اس میں جو چند شناسا ساتھی یا ہمدرد ملے تھے انہیں گنوانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ عظمت کے آنے پر میری سوچ کا سلسلہ ٹوٹا۔ یہ اچھی بات ہے کہ عظمت چمن کے سامنے نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کیوں ابھی تک میں نے چمن کو عظمت کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں اپنے دوسرے کام سے کسی کو باخبر رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ سب کچھ بھی غیر فطری طور پر ہی ہوا تھا، ورنہ چمن جیسی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ اسے کچھ چھپانا ضروری ہوتا۔ عظمت نے کوئی خاص رپورٹ نہیں دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی چلا گیا، لیکن خیالات نے آدھی رات تک مجھے پریشان کیے رکھا تھا۔ آدھی رات کے بعد کسی وقت مجھے نیند آ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔